एक आदमी रहा हो कि एक बिटिया रहा है ओके रिश्ता लाग तो बपुआ गवा देखे लड़कवा की देखी कौन मेयर है हुआ गवा तो देखी लड़कवा दाढ़ी रखाए रहा मुल्ला टाइप के रहा। बपुआ कहते ये तो मुल्ला है हो का कमाई का खवाई हो छोड़ो ही का कोनो पैंट बूसट वाला बताओ तो जो जोन ढूंढ तो का वही मिल जाता है। मिल गया पैंट बूसट वाला शादी तय हो गए। जब शादी के दिन आवा तो का दुल्हा बनावे खातिर नौहावे चले। पहले जमाने में नौहावा जाता रहा है। जब नौहावे चले तो के पैखाना लग गया। गवा लेटरिंग में पैखाना करे पैखाना के निकला तो नुहरा नुहरा उठ ही नहीं पावे सोझावे तो सोझे नहीं हुए तो बपोर होवेला के हाल लाभ का हुई का दुल्हा बनावे के रिश्तेदार दरवाजे पे चढ़ाएगा अब कैसे हुई तो का ढकेल वकेल के लेके गए डॉक्टर के यहाँ। डॉक्टर साहब देखें तो कहीं ऑपरेशन करे पड़ी ठीक हुई जी। तो बप्पू और रोवेला कहे डॉक्टर साहब आज शादी का दिन है ऑपरेशन के हल्ला जाने महीनम ठिका है कि 2 महीनम ठिका है। डॉक्टर साहब कहने घबराओ ना ठीक हो जाए 2 मिनट लगी लेके गए ऑपरेशन रूम में और 2 मिनट नहीं लाग दरवाज़ा खोली तो सीधा सीधा निकला। तो लोगन का बहुत ताज्जुब तो पूछा लगे डॉक्टर साहब कौन बीमारी रहा 2 मिनट नहीं लाग ऑपरेशनों कह दियो ठीक हो ही गो। तो डॉक्टर साहब कहें कोई बीमारी नहीं पैंट के बटन बूसट में लगा ली है पैंट के बटन बूसट में बताओ ऐसे ऐसे चोंगा परे हैं पहनिए पैंट चाहे आवे ये न कि कहाँ बटन कहाँ लगाए ली थी। हजरत अली शेर खुदा कहते हैं लड़की बालिग हो जाए तो फौरन उसका निकाह किसी नेक सालेह इंसान से कर दो। उर्स किसी जुआड़ी किसी गंजेड़ी किसी शराबी का नहीं किया जाता। उर्स होता है तो किसी अल्लाह वाले का जिसने पूरी ज़िंदगी खुदा को याद किया हो। किसी नचनिया का उर्स नहीं होता। उर्स होता है उस इंसान का जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी खुदा के लिए फना कर दिया। तो उनके उर्स में हमको आपको भी ये सोचना है कि आज सबका उर्स नहीं होता इन ख़ास लोगों का उर्स क्यों होता है। तो अल्लाह का वादा है कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता है फस्कुरूनी अस्कुरुकुम तुम मुझे याद करो तो मैं तुम्हें याद करूँगा। तुम 10 में याद करोगे मैं तुमको हज़ारों में याद करूँगा। तुमसे बेहतर लोगों में मैं तुमको याद करूँगा। तो इन्होंने ज़िंदगी में खुदा को याद किया तो अल्लाह ने उसका सिला दिया कि आज उनका ज़िक्र हो रहा है। बहुत से बदनसीब ऐसे भी हैं जो उर्सों में नाच करते हैं। कितने अफसोस की बात है ज़रा सोचो तो दिमाग आदमी पागल हो गया क्या। आज हमारा इस्लाम बदनाम हो रहा है। आज हमारे बुजुर्गों की दरगाहें बदनाम हो रही हैं। हम उर्स जिसका मना रहे हैं कि पूरी ज़िंदगी खुदा को याद किया और उसी के करीब जा कर के हम नाच करें। ये गोया कि उस बुज़ुर्ग को भी गवाह बनाना है उस ज़मीन को भी गवाह बनाना है क़यामत के दिन कि हमारे तुम्हारे ख़िलाफ़ वो गवाही दे। याद रखो ये ज़मीनें भी क़यामत के दिन गवाही देंगी। हमारे तुम्हारे दरवाज़े के जो ज़मीन के टुकड़े हैं ये भी मैदान महशर में गवाही देंगे कि इसने हमारे ऊपर बैठकर तेरा जिक्र किया था या हमारे ऊपर बैठकर तेरी नाफरमानी किया था। तो ये लोगों बुजुर्गों के उर्स में सीटी बंद करो यार। बुजुर्गों के उर्स में मेला नहीं होना चाहिए।
کوئی سرکس نہیں ہونا چاہیے، جھولا بھی نہیں ہونا چاہیے، یعنی وہ چیزیں بالکل نہیں ہونی چاہیے جو کھیل کود سے تعلق رکھتی۔ ذکر کرو، قبر میں مردے دعا اور ثواب کا اس طرح انتظار کرتے ہیں جیسے ہم میں تم میں کوئی دریا میں ڈوب رہا ہو تو نکالنے والے کا وہ انتظار کرتا ہو۔ تو عرض کرو، قبروں پہ جاؤ تاکہ تمہیں موت یاد آتی رہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان البتہ گھاٹے میں ہے، انسان گھاٹے میں۔ اب انسان میں نبی بھی آ گئے، اس لیے کہ جتنے نبی رسول تھے وہ بھی انسان ہی تھے، صحابہ وہ بھی انسان، اولیاء وہ بھی انسان، تو کیا سب گھاٹے میں ہیں؟ آگے اللہ فرماتا الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور ایمان لانے کے بعد نیکیاں کر لی، وتواصوا بالحق، اور حق بات کا حکم دیتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور جس نے صبر کا حکم دیا۔ چار کام جس نے کیا، قرآن کہتا ہے وہ انسان گھاٹے میں نہیں۔ ایمان، اعمال، حق بولنا اور صبر کرنا، یہ چار چیزیں ایسی ہیں جس کو مل گئیں وہ گھاٹے میں نہیں، فائدے میں ہے، باقی سب خسارے میں۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ انسان کو محبت ہو اپنے نبی سے۔ صحابہ نے اس کو ثابت کر دیا۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے، سوچا کہ آج حضور سے ایسی بات کروں گا کہ حضور کو ہنسی آئے۔ ہنسانے کی نیت سے سرکار کی بارگاہ میں گئے، اور سرکار کہ گھر پہ ان کی بیویوں نے گھیر رکھا تھا، 11 بیویاں تھی سرکار کے نکاح میں، ان بیویوں نے سرکار کو چاروں طرف سے گھیر کے رکھا تھا، اور سب خرچ کا مطالبہ کر رہی تھی کہ جو آپ مہینے میں دیتے ہو پورا نہیں ہوتا، آپ بڑھائیے ہم لوگوں کا خرچہ۔ چاروں طرف سے گھیرے تھیں، حضور بیچ میں بیٹھے تھے، اسی درمیان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو ہنسانے کے لیے پہنچے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، اس انسان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ جو اپنی بیوی کو مہینے میں خرچ دیتا ہو اور بیوی اس سے زیادہ مانگتی ہو؟ آپ کیا بتاتے؟ جب حضرت عمر نے پوچھا تو حضور ہنس پڑے، کہتے ہیں عمر جو مسئلہ لے کے آئے ہو وہی مسئلہ تو میرے گھر میں بھی چھڑا ہوا، یہ سب خرچ مانگ رہی ہیں، کہتے مہینے میں جو آپ دیتے ہو پورا نہیں ہوتا، یہ سب خرچ مانگ رہی ہیں۔ حضرت عمر کا ایمان دیکھو، حضرت عمر کی بیٹی حفصہ حضور کے نکاح میں تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور اپنی بیٹی حفصہ کا گلا پکڑ کے دبا دیا، کہا رسول اللہ کو تکلیف دے رہی ہے تو، سرکار جو دیتے اس پہ تو صبر نہیں کرتی، اس سے زیادہ مانگتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا ان کی بھی بیٹی حضرت عائشہ حضور کے نکاح میں تھی، تو حضرت ابو بکر بھی پہنچے اور اپنی بیٹی عائشہ کا گلا پکڑ کے دبایا، کہا حضور کو تکلیف دے گی تو؟ پتہ چلا کہ صحابہ کرام نے ثابت کر دیا کہ اولاد سے زیادہ محبت ہمیں اپنے نبی سے ہے۔ سب سے بڑی دولت محبت رسول ہے،
اور جنہوں نے محبت کیا وہ کامیاب ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جو آج ہم لوگوں کی دلوں میں بسے ہوئے ہیں، وہ کہوں ہم کا لوگوں نے کھانا کھوائن نہ ہے یا کوئی روپیہ دہن نہ ہے، نہ، انہوں نے محبت رسول کی ایسی دولت ہم لوگوں کے دلوں میں پیدا کیا کہ ان کا احسان قیامت تک رہے گا ہم لوگ۔ بہت اعلیٰ حضرت کا احسان ہے، ورنہ تو ایسے ایسے دور آئے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ بہت پہلے بمبئی میں ایک جلسہ ہوا تھا، وہاں پر ہاشمی میاں کے ابا حضور محدث اعظم ہند گئے تھے، اعلیٰ حضرت کے لڑکے مفتی اعظم ہند گئے تھے۔ دونوں لوگ جب اسٹیج پر پہنچے تو دونوں نے ایک دوسرے سے مصافحہ ملایا اور دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ کو چوما۔ تو محدث اعظم ہند کے چوچوی کے مریدوں نے کہا حضرت آپ سید ہیں اور یہ بریلی والے پٹھان ہیں، انہوں نے آپ کا ہاتھ چوما تو ٹھیک کیا، اور آپ سید ہو کے پٹھان کا ہاتھ چومے؟ تو محدث اعظم ہند کے چوچوی نے کہا تھا کہ انہوں نے میرا ہاتھ چوما سید ہونے کی وجہ سے، اور میں نے ان کا ہاتھ چوما ہے عاشق رسول ہونے کی وجہ سے، کہ جو اس کے رسول کی دولت بریلی سے مسلمانوں کو ملی ہے شاید کسی اور خانقاہ سے نہیں ملی۔ سب سے بڑی دولت ہے ایمان، اور ایمان نام ہے محبت رسول کا۔ آج کوئی 10 روپیہ لیہس اور دئی دیہس تو کہتے یہ آدمی بہت ایماندار ہے، وہ آدمی سچا ہے، اور ایمان تو کہتے ہیں محبت رسول۔ تو سب سے پہلی دولت ہے ایمان۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ایمان لانے کے بعد جس نے اعمال صالحہ کیا، نمازیں پڑھی، روزہ رکھا، مال کی زکوٰۃ ادا کی، حج کیا، ماں باپ کی خدمت کیا، صدقہ خیرات کیا، چھوٹوں پہ رحم کیا، بڑوں کی عزت کی، ایسے اعمال جس نے کر لیا وہ بھی فائدے میں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور جس نے حق بولنے کا حکم دیا اور حق بولا، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور جس نے صبر کی وصیت کی اور صبر کرتا رہا۔ تو یہ 4 چیزیں ہمارے تمہارے کامیابی کی ہیں۔ تو اعمال صالحہ میں سب سے اچھا عمل کیا ہے؟ حدیث پاک میں ان عبداللہ بن مسعود قال سالنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے حضور سے سوال کیا ای العمل احب الی اللہ، اے اللہ کے رسول کون سا عمل اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے، کون نیکی ہم کریں؟ تو سرکار نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو نماز کے وقت پر ادا کر لینا۔ سب سے اول بہتر عمل میرے نبی فرماتے نماز کو نماز کے وقت پہ ادا کر لینا۔ اسی لیے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگوں 3 چیزوں میں جلدی کیا کرو۔ علی کے ماننے والوں، آج دعویٰ تو ہم علی کو مانتے ہیں، لیکن حضرت علی نے فرمایا تھا اے لوگوں 3 چیزوں میں جلدی کیا کرو۔ نمبر 1 پر فرمایا تھا الصلاۃ اذا اتت وقتها، جب نماز کا وقت آ جائے تو دیری نہ کرو، فوراً نماز پڑھ لو۔ دوسرے نمبر پر فرمایا تھا والجنازۃ اذا حضرت، اور جنازہ جب تیار ہو کے آ جائے تو کسی کا انتظار نہ کرو، جلدی کرو، اسے بھی دفن کر دو، روکو نہ۔ ہو سکتا ہے اس کا کوئی عمل خراب رہا ہو جس کی بنیاد پر اس پر دنیا ہی میں عذاب نہ نازل ہو جائے،
کہیں چہرہ نہ بدل جائے، کہیں چہرہ ٹیڑھا نہ ہو جائے، تو گویا کہ اپنے بھائی کو روک کر تم نے رسوا کیا۔ جلدی کرو، کسی کا انتظار نہ کرو۔ لیکن آج دیکھا جاتا ہے لڑکوا ہے بمبئی میں، سعودی میں، باپ سے بول چال نہیں، باپ سے کوئی مطلب نہیں، ماں سے کوئی مطلب نہیں، لیکن جب ابا اماں کا انتقال ہو گیا تو وہ لڑکا پلین سے چلتا ہے، باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے 2 دن سے، نہیں ابھی آ رہا ہے، ابھی آ رہا ہے۔ زندگی میں ماں باپ سے کوئی مطلب نہیں، مرنے کے بعد اتنا گہرا تعلق کہ پلین سے آ رہے ہیں۔ یہ دنیا کو دکھاوا نہیں تو کیا ہے؟ اب آئیں گے کہیں منہ کھولو، ارے منہ کھولنے سے کیا ہوتا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، اور منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے۔ منہ کھول کھول دکھا رہے، کیوں دکھا رہے؟ پلین سے آ رہے ہیں، کیوں پلین سے آ رہے ہو بھائی؟ دنیا کو دکھانے کے لیے۔ آج کل مکاری بہت ہے لوگوں میں، دیکھا جاتا ہے پتوہیا ساس سسر سے کوئی واسطہ نہیں، کوئی مطلب نہیں، اور جب ساس مر گئی تو سب سے زیادہ پتوہیا روئی، ای اررا گری دھوں سے، تو کوئی اوکا اٹھائیے، پھر گری دھڑام سے، لاگت ہے ساتھے چل دی آؤ۔ یہ مکاری نہیں تو کیا ہے؟ ساس زندہ تھی تب تم نے کبھی کپڑے میں ہاتھ نہیں لگایا، ساس زندہ تھی تب تم نے اس کو کبھی پوچھا نہیں کھانے کے لیے، آج دنیا سے مر گئی تو تم رو رہی ہو لوگوں کو دکھانے کے لیے، رونے سے کیا ہوتا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں آنکھیں رو رو کے سجانے والے، آنکھیں رو رو کے سجانے والے، اور جانے والے نہیں آنے والے، جانے والے نہیں آنے والے۔ جنازہ تیار ہو تو فوراً دفن کر دو، کسی کا انتظار نہ کرو، جلدی کرو۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر فرماتے وَالْأَيِّمُ إِذَا بُلِغَتْ، وَالْأَيِّمُ إِذَا بَلَغَتْ، اور لڑکے جب بالغ ہو جائے فَتَنْكِحُوهَا، تو اس کی شادی فوراً کر دو۔ بالغ جوان لڑکی کی شادی میں دیری نہ کرو، اس لیے کہ اگر تم نے دیر کیا اور کہیں اس کے قدم ڈگمگ ہوئے تو اس کا سارا گناہ تمہارے اوپر پڑے گا۔ لیکن آج دیکھا جاتا ہے مالدار دماد ڈھونڈے میں ہے، بٹیا کا بوڑھیا کہہ دیتے، کونو پروفیسر نہیں ملتے، کونو دولت مند نہیں ملتے۔ اے لوگو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونے عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کو بے پناہ قریبی تھیں، سرکار کی پیاری بیٹی تھیں، لیکن سرکار نے حضرت فاطمہ زہرا کے لیے کوئی مالدار آدمی تلاش نہیں کیا، کوئی دولت مند تلاش نہیں کیا،
بلکہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے غریب انسان سے میرے نبی نے شادی کیا۔ حضرت علی بہت غریب تھے، کل لے جا کر دیا بلٹ باہر بڑبڑا ہوا ہے، لاوت ہے بلٹ دکھا ہوا ہے، لاگت ہے بلٹ نہ ہے کوئی کے پاس، بیوقوف کہیں گے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غریب تھے، اتنے غریب کہ مدینہ منورہ میں حضرت علی کا کوئی مکان بھی نہیں تھا، بغیر مکان کے بغیر۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی علی سے کر دیا۔ کیا دیکھا؟ حضرت علی کا علم دیکھا اور عمل دیکھا۔ علم کتنا بڑا تھا حضرت علی شیر خدا کا، اتنا علم تھا حضرت علی کا کہ ایک دفعہ حضرت جبریل انسان کی شکل میں گئے اور حضرت علی سے پوچھنے لگے، علی بتاؤ کہ تم کو تمہارے نبی نے باب العلم کہا ہے کہ تم علم کے دروازہ ہو؟ حضرت علی نے کہا ہاں۔ تو اس نے کہا اگر تم علم کے دروازہ ہے تو بتاؤ جبریل کہاں ہے؟ اور جبریل انسان کی شکل میں گئے تھے، پوچھ رہے تھے کہ جبریل ہیں کہاں اگر تم باب العلم ہو تو حضرت علی شیر خدا نے ایک نگاہ اوپر اٹھایا، پھر ایک نگاہ نیچے کیا، پھر ایک داہنے دیکھا، پھر بائیں دیکھا، اس کے بعد انہی کا گٹا پکڑ لیا، کہا جبریل تم ہی ہو۔ تو کہا کیوں؟ تو کہا میں نے اوپر دیکھا، ساتوں آسمان میں، عرش اعظم میں، جنت میں جبریل اوپر کہیں نہیں، نیچے دیکھا ساتوں طبق میں جبریل نہیں، دائیں دیکھا مشرق و مغرب میں جبریل کہیں نہیں ہے، اس وقت تم ہی ہو جبریل۔ تب مسکرائے، کہا علی حقیقت میں تمہارے نبی نے جو فرمایا باب العلم، تم یقیناً علم کے دروازہ ہو۔ بہت علم تھا حضرت علی شیر خدا کو۔ علم آپ نے سنا ہوگا، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک لڑکا پیدا ہوا اسپتال میں، اور دوی مہر ہوئے کے دعوے دار ہوئے گی، ایک کہے ہمارو ایک کہے ہمارو، دونوں پکڑے ہو کا وہ اپنے لگائی چھو اپنے لگائی چھے، کہے میرا ہے میرا ہے۔ اب کون کہتے کس کا ہے؟ حضرت علی شیر خدا امیر المومنین تھے، ان کے بارگاہ میں فیصلے کے لیے لوگ اس کو لے کے گئے دونوں کو، تو حضرت علی نے پہلے فرمایا بھائی سچ سچ بتاؤ، جس کا لڑکا ہے وہ اپنا لڑکا لے لے، سچ بولو۔ تو دونوں قسم کھائیں، مہروے قسم کھائیں تو بہت ماہر ہوتا ہے، بولو کہیں آنکھیں پھوٹ جائے ہمارے، دوسر کا کوڑیائی جی ہم بھی ہوئے ہمارے ہوئے، بہت جٹھی قسم کھا رہی خوب۔ تب حضرت علی شیر خدا نے فیصلہ کیا، کہا لڑکا لٹاؤ، لٹایا گیا۔ اپنے غلام سے حضرت علی نے کہا تلوار لاؤ، تلوار لایا۔ حضرت علی نے کہا بیچ سے اس کو کاٹ دو، کاٹ کے آدھا اس کو دے دو آدھا اس کو دے دو۔ تو جب غلام تلوار لے کے کاٹنے چلا بیچ سے، تو حقیقت میں جس کا لڑکا تھا وہ ماں بچے پر روند گئی، اور روند کر کہتے ہیں امیر المومنین میں جھٹھی ہوں، میرا بچہ نہیں ہے، خدا کے واسطے اس کو کاٹو نا، میرا بچہ نہیں اس کا ہے، اس کو دے دو، یہ جو کھڑی اس کو دے دو، کاٹو نا، میں جھٹھی ہوں۔ تب حضرت علی کہتے ہیں تو ہی سچی ہے جھٹھی ہے، اگر یہ اس کی اولاد ہوتی تو اس کو بھی محبت ہوتی، اگر اس اولاد ہوتی تو اس کے دل میں بھی محبت ہوتی اولاد کی، تو ماں ہے تیرے دل میں اس کی محبت ہے، اس لیے تو نے اس کا کٹنا گوارا نہ کیا، اس کی جدائی برداشت کر لی لیکن کٹنا گوارا نہ کیا، تو ہی ماں ہے، یہ جھٹھی۔ حضرت علی شیر خدا نے بہت فیصلے کیے اسے، تو علم دیکھا سرکار نے تو اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی علی سے کر دیا۔ اور عمل حضرت علی شیر خدا کا کیسا تھا؟ آج ہم علی کے ماننے والے ہیں اور مہینہ گزر جاتا قرآن نہیں پڑھتے،
حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سے اتنا لگاؤ کہ کعبے کا طواف کرنا چالو کرتے تھے تو جہاں سے کعبے کا طواف شروع کرتے وہیں سے قرآن پڑھتے اور گھومتے گھومتے جب وہاں پہنچتے تو ایک قرآن حضرت علی کا ختم ہو جاتا تھا۔ یہ قرآن سے لگا حضرت علی شیر خدا کا۔ آج ہم یا علی علی کہتے ہیں، کہنے سے نہیں ہوگی محبت جب تک ان کے ہم عمل کو نہیں اپنائیں گے۔ جنگ صفین میں حضرت علی کے ران میں تیر لگی تھی، تیر لٹک رہی تھی ران میں، اس تیر کو لوگوں نے کھینچنا چاہا، حضرت علی کو ایسی تکلیف ہوئی کہ لگا کہ جان نکل جائے گی، تو لوگوں کو منع کر دیا نہ نکالو۔ لیکن جب نماز کا وقت آیا تو حضرت علی شیر خدا اسی حالت میں نماز پڑھنے لگے، تیر لٹک رہی، لوگ آئے تیر کھینچ لیا، سوچا اب تو حضرت علی کی توجہ خدا کی طرف ہوگی، تیر کھینچ لیا، حضرت علی نے نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد جب ران پہ نگاہ ڈالی تیر نہیں، تو پوچھا تیر کیا ہوئی؟ تو لوگوں نے کہا جب آپ نماز شروع کیا تب ہم لوگوں نے تیر کھینچ لیا۔ حضرت علی پھر سجدے میں گر کے رو رو کے کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے علی کو ایسی نماز کی توفیق عطا فرمائی کہ ران سے تیر نکل گئی اور علی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ یہ حضرت علی کی نماز ہے۔ اس لیے لوگوں علی کو مانتے ہو تو علی کے عمل کو بھی اپناؤ۔ بہرحال حضرت فاطمہ زہرا کی شادی حضور نے علی سے کیا، لیکن آج ہماری لڑکی بالغ ہو جاتی، جوان ہو جاتی اور ہم مالدار کی تلاش میں لڑکی کو بٹھا لے رہتے۔ اے لوگو، حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں لڑکیوں کی شادی میں جلدی کرو۔ ایک آدمی رہا ہو کہ ایک بٹیا رہا ہے، وہ کہ رشتہ لاگ تو بپوا گوا دیکھے لے کو کہ دیکھی کون میر ہے، ہوا گوا تو دیکھی لے کو داڑھی رکھا ہے رہا ملا ٹائپ کے رہا، بپوا کہتے یہ تو ملا ہے ہو، کا کمائی کا کھوائی ہو، چھوڑو ہی کا کونو پینٹ بوسٹ والا بتاؤ، تو جو ڈھونڈے تو کا وہی مل جاتا ہے، مل گا پینٹ بوسٹ والا، شادی طے ہوئی گئے۔ جب شادی کے دن آوا تو کا دلہا بناوے خاطر نوہاوے چلے، پہلے زمانے میں نوہاوا جاتا رہا ہے، جب نوہاوے چلے تو کہ پیخانہ لگ گا، گوا لیٹرنگ میں پیخانہ کرے، پیخانہ کے نکلا تو نہورا اٹھن نہیں پاوے، سوجھاوے تو سوجھے نہیں ہوئے، تو بپور ہوئے لا کہ حال آپ کا ہوئی کا دلہا بناوے کے رشتہ دار دروازے پہ چڑھائے گا اب کیسے ہوئی، تو کا ڈھکیل وکیل کے لے کے ڈاکٹر کے یہاں، ڈاکٹر صاحب دیکھیں تو کہیں آپریشن کرے پڑی ٹھیک ہوئی جی، تو بپو اور رویلا کہ ڈاکٹر صاحب آج شادی کا دن ہے، آپریشن کے ہلدا جانے مہینم ٹھکائے کہ 2 مہینم ٹھکائے، ڈاکٹر صاحب کہنے گھبراؤ نہ ٹھیک ہو جو 2 منٹ لگی، لے کے گئی آپریشن روم میں اور 2 منٹ نہیں لاگ دروازہ کھولیں تو سیدھا نکلا، تو لوگوں کا بہت تعجب، تو پوچھا لگے ڈاکٹر صاحب کون بیماری رہے، 2 منٹ نہیں لاگ آپریشنوں کو دیو ٹھیک ہو ہی گوا، تو ڈاکٹر صاحب کہیں کوئی بیماری نہیں، پینٹ کے بٹن بوسٹ میں لگائے لی سر، پینٹ کے بٹن بوسٹ میں بتاؤ ایسے چونگا پھرے ہیں، پہنیے پینٹ چاہے آوے یہ نہیں کہ کہاں بٹن کہاں لگائے لی تھی۔ حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں لڑکی بالغ ہو جائے تو فوراً اس کا نکاح کسی نیک صالح انسان سے کر دو، روزی دینے والا اللہ ہے۔ اللہ قرآن میں ایک جگہ فرماتا وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، تم میں جو بے شادی ہوں وہ نکاح کریں، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، تم میں نیک آدمی سے چاہے وہ غلام ہی کیوں نہ ہو، وَإِمَائِكُمْ، اور اس لڑکے سے نکاح کر لو جو تم میں باندھی ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ صحیح ہو نیک ہو تو شادی کر لو، ان یکونوا فقراء، اگرچہ وہ فقیر ہو غریب ہو۔ دیکھیے ہمارے درگاہ شریف سید سالار حضور سیدی غازی سرکار کے نعرہ درگاہ تکبیر، کے خطیب و نعرہ امام رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، عرص مقدس، نعرہ تکبیر،
नारे रिसाल। बैठ जाइए आप।